अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कोस्ट वॉच। दुआ है परवरदिगार से कि हमें सारी ज़िंदगी अपने दर के सिवा किसी का मोहताज न करे। हमारी औलाद, रिस्क, रोज़ी, सेहत और ज़िंदगी में बरकत और रहमतें अता हों। इलाही आमीन। गुजारिश है कि तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कोस्ट वॉच चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आगाज़ करते हैं आज की कहानी का, जहाँ कुछ गैर मुरई ताकतें एक नन्ही बच्ची पर काबिज़ होना चाहती थीं। उस बच्ची के साथ ऐसी क्या खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई। तो सुनते हैं आज का सच्चा और पुरस्कार वाक़या। हमारे साथ रहिए आज की वीडियो में। हमने एक घर किराए पर लिया। ये घर गुलिस्तान जौहर राडो के इलाके में था। इससे ज़्यादा मैं घर की लोकेशन आपको बता नहीं सकता। घर एक एजेंट के तवस्सुत से मिला। ये 2 मंजिला घर था। इस घर में एक बेसमेंट भी थी, जिसका रास्ता घर के दोनों पोर्शन से लगता था। मैं मकान मालिक से मिला। शक्ल सूरत और लबो लहजे में वो बड़े सुलझे हुए इंसान थे। अपनी बीवी के साथ वो घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। दोनों की उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के करीब होगी। उन्होंने मुझे घर की ऊपर की मंजिल दिखाई। घर की तामीर बिल्कुल नई थी। वो खुद कहने लगे कि आपसे पहले अभी तक सिर्फ एक किराएदार इस पोर्शन में रह कर गए हैं। पोर्शन भी माकूल था। मेरी फैमिली में मैं, मेरी बीवी और मेरी 5 साला बेटी थी। मामला तय हुए और मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। हम शिफ्ट हुए और उसके ठीक तीसरे दिन मकान मालिक ने बताया कि वो अमेरिका जा रहे हैं। उनका बेटा वहाँ रहता है। आने वाले जुम्मे को उनकी फ़्लाइट है और 5 माह बाद उनकी वापसी होगी। आप घर का ख्याल रखिएगा। मैंने कहा ठीक है। सिक्योरिटी का वहाँ मसला नहीं था, क्योंकि गली की दोनों तरफ ड्यूटी पर गार्ड मौजूद होते थे। इसलिए मुझे अपनी बीवी और बच्ची के घर में अकेले होने की फ़िक्र नहीं थी। मेरी बेटी कहने को तो 5 साल की थी, मगर वो बहुत हाइपर बच्ची थी। हर लम्हे वो अपनी माँ को अपने साथ इंगेज रखती थी। और इत्तेफाक से उन दिनों स्कूल की छुट्टियां थीं। मेरी बीवी उसे देख रही थी, क्योंकि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और हमें डर था कि ये ना हो कि वो किसी चीज़ से अपना कोई नुकसान कर बैठे। खैर, मुलाजमा के साथ मिलकर हमने घर की सेटिंग की और इसी अरसे में मकान मालिक और उनकी बेगम हमसे मिलकर अमेरिका चले गए। इस तरह ये जो कुछ दिनों का अरसा था, मेरी इसमें इन लोगों से आते जाते सलाम दुआ के अलावा कोई और बात नहीं हुई थी। अब इस पूरे घर में दिन के औकात में मेरी बीवी बेटी के साथ अकेली होती और मैं काम से तकरीबन 9 से 10 बजे घर आता था। जब मैं घर आता तो उस वक्त मेरी बेटी सो चुकी होती थी और मेरी बीवी थक हार कर इस कदर निढाल होती थी कि कभी कभी तो खाना बनाना भी उसके लिए 2 बार होता था। हमें उस घर में आए तकरीबन महीना हो गया। इस महीना भर के अरसे में मुझे महसूस हुआ कि जब मैं ऑफ़िस से वापस आता हूँ तो मेरी बीवी मुझे खासी फ्रेश लगती। कुछ दिनों तक तो मैंने नोटिस किया। फिर मैंने पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम्हारे चेहरे पर थकन नज़र नहीं आती। वो कहने लगी कि कुछ तब्दीली आई है हमना में। आजकल वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती, अपने खिलौनों से खुद खेलती है। मैं खुद इस बात पर हैरान था। मैंने कहा, एकदम अचानक इतनी बड़ी तब्दीली? वो बोली, हाँ, शुक्र करें इस बात पर और ये दुआ करें कि वो इसी तरह मसरूफ़ रहना सीख ले, वरना तो मुझे सारा सारा दिन इसके साथ गुजर जाता है और बाल संवारने का भी वक्त नहीं मिलता। और ये बात तो मैंने ख़ुद भी नोटिस की कि हम ना खुद से जाती अपने टॉय रूम में, अपने टॉयज़ निकालती और उनसे अपने कमरे में घंटों खेलती रहती। मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया। उसकी पैदाइश से लेकर अब तक हमारा ये हाल था कि हम उसके पीछे पीछे रहते और हम अक्सर सोचते कि लोग कैसे बच्चे पाल लेते हैं। हमारी एक ही बेटी थी और वो ही हमें ऐसा नचा कर रखती थी कि दूसरे बच्चे के मुतालिक तो हम सोच ही नहीं रहे थे। घर में मुझे एक वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ। घर की सफाई भी अच्छी सी हुई मिलती, खाना भी हमारे घर में अच्छा सा बनता और मुझे लगा कि मेरी बीवी के सोए हुए अरमान जाग गए हों। वो खूब सारे पौधे लेकर आई, अपना टेरेस अच्छा सा डेकोर किया। हम दोनों मियाँ बीवी इन चीज़ों में लग गए।
کے دوران جب ہم ہمنا کو دیکھتے وہ اپنے کمرے میں اپنے ٹوائز میں مگن رہتی اور منہ ہی منہ میں کچھ بولتی رہتی۔ وہ مصروف تھی، ہمارے لیے یہی خوشی کی بات تھی۔ انہی دنوں میرے ایک آفس کولیگ کی شادی ہوئی۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دونوں میاں بیوی کو باہر کہیں کھانے پر لے چلتے ہیں۔ میری بیوی کہنے لگی، باہر کیوں، میں گھر میں ہی بنا لوں گی، اب تو میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے اس کے جواب سے خوشی ہوئی، کیونکہ جو مزہ کسی کو گھر دعوت دینے کا ہے وہ باہر لے جانے میں نہیں ہے۔ پھر میرے دوست کے والدین بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں 2-3 دفعہ ان کے گھر گیا تھا اور اس کے والدین سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اب جو دعوت گھر پر تھی، میں نے اس کے والدین کو بھی گھر پر مدعو کیا۔ میری بیوی نے بڑا اچھا اہتمام کیا، یوں وہ چاروں ہمارے گھر آئے۔ میری بیوی نے ہمنا کو میرے گھر پر ہوتے ہوئے تیار کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر آنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ تیار ہوتے ہوئے بھی بڑی بے چین تھی۔ جیسے ہی تیار ہوئی فوراً وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی، اور جب مہمان آئے تب بھی وہ اپنے ٹوائز میں مگن رہی۔ اس سب کچھ کو میرے دوست کے والد بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ 2-3 دفعہ اٹھے۔ ہمنا سے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہمنا نے بالکل ان کی طرف توجہ نہ دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم سب ڈرائنگ روم سے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئے۔ میں اب بالکل انکل کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تب انکل کہنے لگے، بیٹا یہ بچی اسی طرح رہتی ہے کیا؟ اس پر میں نے ہمنا کی پہلی والی طبیعت اور پھر اس میں آئی تبدیلی کا بتایا۔ وہ غور سے ساری بات کو سنتے رہے اور ہمنا کو دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا مجھے ہمنا میں آئی تبدیلی مثبت نہیں لگ رہی۔ میں ان کی بات پر چونکا۔ وہ کہنے لگے، آپ نے نوٹس کیا، یہ اکیلی نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ ہے۔ انکل یہ بات بالکل میرے قریب آ کر رہے تھے۔ میں چونک سا گیا اور ہمنا کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، اس بات پر رد عمل مت دکھائیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنیں۔ آپ کی بیٹی ہمنا کو میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، وہ کچھ مخصوص زبان کے الفاظ استعمال کر رہی ہے۔ آپ نے کیا کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی کہ یہ زبان کون سی ہے؟ میں حیرت سے انکل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولے، یہ زبان تو کوئی خاص ہے، اس کا خاص خیال رکھیں، اسے اکیلا مت چھوڑیں۔ میں تو اندر سے ہل کر رہ گیا کہ جسے ہم اچھا بدلاؤ محسوس کر رہے تھے، دراصل اس چیز پر ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی۔ اب میں ہمنا کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے انکل کی بات پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ لاؤنج میں کونے پر رکھی ٹیبل پر کچھ کھلونے رکھ کر ان سے کھیل رہی تھی اور اس کا چہرہ ترچھا تھا، اور میں اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات کو بخوبی اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ میں نوٹس کیا کہ جتنا میں اسے بغور دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، کچھ اس طرح جیسے کوئی ایک بہت زیادہ ہوشیار چالاک عورت آپ کے بالکل سامنے موجود ہو۔ بظاہر وہ کسی کام میں مگن ہو، مگر اس کا پورا دھیان آپ کی باتوں کی طرف ہو، اور وہ آپ کی عدم توجہ پر زیر لب مسکرا رہی ہو۔ مجھے وہ اس وقت میری 5 سالہ ہمنا نہیں لگی، وہ کوئی اور ہی تھی، اور یہ آگاہی صرف کچھ لمحوں کی تھی۔ اسی وقت انکل نے میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے مجھے نارمل رہنے کا اشارہ کیا، مگر میرے اندر تو ہلچل مچ چکی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ میری بیوی اس وقت کچن میں تھی، اس نے ابھی یہ سب کچھ نہیں سنا تھا، ورنہ وہ اس وقت لازمی ایسا کچھ ریئیکٹ کرتی جو اس وقت اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر سے نکلے۔ صبح آفس جانا تھا۔ میں ہمنا کو لے کر کمرے میں آیا اور پیار سے بولا، آج میں اپنی بیٹی کو خود سلاؤں گا۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ تب بھی وہ مسلسل جو الفاظ بول رہی تھی اور کسی طرف کو دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سے کوئی بات کر رہی ہو۔ ہمنا کو سلانے کے لیے ہمارے کمرے میں ہمارے بیڈ کے ساتھ ایک صوفہ کم بیڈ تھا جس پر ہم اسے سلاتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں سو گئی۔
اس کے کھلونے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی میں نے اس کے کمرے میں رکھے۔ اس وقت یہ سب کچھ اپنی بیوی کو بتانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹا میں مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ آپ یقین کریں کہ اس کا چہرہ ایک وقت میں میری بیٹی ہمنا کا معصوم سا ہوتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے لگتا کہ نہیں، اب یہ کوئی اور ہے۔ کسی بڑی عورت کے چہرے کے تاثرات اس کے چہرے پر آ جاتے تھے، اور اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سونے کی حالت میں بھی یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میری آنکھ کب لگی مجھے نہیں معلوم۔ اچانک گہری نیند سے میری آنکھ کھلی اور میں نے فوراً پلٹ کر ہمنا کی طرف نگاہ کی۔ میرے کمرے میں ہمیشہ رات کے وقت نائٹ لیمپ آن رہتا تھا۔ اب جو میں نے صوفہ کم بیڈ کی طرف نگاہ کی وہ خالی تھا۔ ہمنا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا کیونکہ اکثر وہ سوتے میں بیڈ پر آ جاتی تھی۔ ہمنا وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھا، واش روم کو چیک کیا، کمرے میں وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ میں دوسرے کمرے میں گیا، پورا پورشن میں نے دیکھ لیا، ہمنا کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ ٹیرس تک کو میں نے جا کر چیک کیا۔ اب میں نے پریشانی کے عالم میں باہر سیڑھیوں کی طرف جانے والے دروازے کو کھولا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ لاک کو نہیں کھول سکتی تھی، مگر ایک 5 سالہ بچی جب پورے پورشن میں نہیں تو وہ اور کہاں جا سکتی تھی۔ میں لاک کھول کر سیڑھیوں کی طرف آیا تو مجھے سیڑھیوں پر سے اس کے کسی بیٹری ٹوائے کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ میں آواز کا تعقب کرتے کرتے نیچے گراؤنڈ پورشن پر آیا۔ وہ مکان مالک کا پورشن تھا اور وہ بند تھا، لیکن آواز وہاں سے نہیں آ رہی تھی۔ آواز تو مجھے بیسمنٹ سے آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بیسمنٹ میں وہ کیسے جا سکتی تھی، کیونکہ بیسمنٹ کا دروازہ بند تھا اور چابی مکان مالک کے پاس تھی۔ خیر، میں تبھی نیچے اترا۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر قدم رکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمنا نیچے زمین پر بیٹھی ہے۔ اس کے قریب کوئی اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اس کا پچھلا حصہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس کے بال لمبے لمبے جنہوں نے اس کی کمر کو گھیر رکھا تھا، اور ہمنا کا ایک ٹرین سیٹ تھا جو اس کی خالہ باہر سے لے کر آئی تھی، اور وہ ممکن نہیں تھا کہ ہمنا اس کا ٹریک پورا جوڑ پاتی، اسے شیپ دیتی۔ اس وقت وہ ٹریک پوری زمین پر اپنی شیپ میں رکھا ہوا تھا، اور اس پر پوری ٹرین جس کے ہر ڈبے کو جوڑ کر اس ٹریک پر رکھا گیا تھا۔ وہ ٹرین ریموٹ سے چلتی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ ریموٹ ایک طرف رکھا تھا، اور وہ جو کچھ بھی تھا جو بیٹھا ہوا تھا وہ ہاتھ کے اشارے سے ٹرین کو حرکت دے رہا تھا۔ میں سانس روکے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، مطلب وہ جو کچھ بھی اس وقت تھا مجھے نظر نہیں آتا۔ تب تو میں ہمت کر کے فوراً ہمنا کو اٹھا لیتا۔ اب جب کہ وہ بالکل میرے سامنے تھا میں خوف زدہ تھا۔ مجھے لگا کہ میرے الفاظ کہیں میرے اندر ہی دب چکے تھے، اور ہمنا اس قدر خوش تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس لمحے میرا جسم ساکت ہو گیا ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اندر سے جھنجھوڑا ہو، اور میں نے فوراً آیت الکرسی دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی ایک ہی دفعہ میں نے آیت الکرسی پڑھی تھی کہ اس چیز نے اچانک میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ اب جو میری اس سے آنکھیں چار ہوئیں وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ اس کا چہرہ گندمی، آنکھیں بڑی بڑی، مگر جو چیز اسے خوفناک بنا رہی تھی وہ تھی کہ اس کے چہرے پر ناک موجود نہیں تھی، اور ناک کی جگہ صرف 2 سوراخ، اور وہ اس قدر غصے بھری نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ پہلے تو مجھے لگا کہ میرا تو خود اپنا دل بند ہو جائے گا، مگر میری بچی اگر اس کو اس حال میں دیکھ پا رہی تھی تو وہ نہ اس سے ڈر رہی تھی، نہ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمنا اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اس قدر خوش تھی۔ اگر وہ اس عورت کو اس کے اصل روپ میں دیکھ رہی تھی تو وہ خوش کیسے ہو سکتی تھی؟
پہلے تو مجھے لگا کہ میرا تو خود دل بند ہو جائے گا، مگر میری ہمنا کے چہرے پر کوئی خوف کے آثار نہیں تھے۔ وہ نہ اس عورت سے ڈر رہی تھی، نہ ہی وہ خوف زدہ تھی۔ وہ تو اس عورت کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پہلے جو میں دل میں پڑھ رہا تھا، اب میں نے زور زور سے پڑھنا شروع کی، اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں کے سامنے وہ اینٹی بیسمنٹ کے فرش پر سے بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ غائب ہوئی، ہمنا نے ادھر ادھر نگاہیں کی۔ وہ بیسمنٹ میں خود پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ اس کو کسی ہال کی طرح چھوڑا گیا تھا، صرف بڑے بڑے پلرز موجود تھے۔ ہمنا ادھر ادھر اس وجود کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں ہمت کر کے دعائیں پڑھتا ہوا آگے کی طرف بڑھا اور ہمنا کو گود میں اٹھایا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور رونے لگی، مگر میں بس دعائیں پڑھتا رہا، اس کو گود میں اٹھایا، بیسمنٹ کے دروازے کو بند کیا اور اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اوپر کی طرف سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ اس وقت ہمنا پر ایک جنون کی سی کیفیت تھی۔ وہ زور زور سے اپنے ہاتھ اپنے پیر چلا رہی تھی، اور مجھے وہ اس وقت اس قدر بھاری محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے 10 سے 12 سالہ بہت ہی صحت مند بچے کو گود میں اٹھا رکھا ہوں۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہانپ رہا تھا۔ میں اس قدر مشکل سے اپنے پورشن تک پہنچا۔ ہمنا پوری طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میں اسے کس طرح کمرے میں لایا۔ مجھ سے ہمنا کو گود میں لینا برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اور آپ یقین کریں میں نے اس کو بستر پر پٹھا ہے۔ میری بیوی میری طرف دیکھے کہ کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو، خیریت تو ہے؟ اور بیڈ کی دوسری طرف میں پڑ گیا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میری بیوی پانی لینے کے لیے دوڑی، اور ہمنا اٹھ اٹھ کر مجھے مار رہی تھی، حملہ کر رہی تھی۔ وہ مجھے کہیں سے بھی 5 سالہ بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس قدر زور زور سے میرے چہرے پر، میرے سینے پر پڑ رہا تھا۔ میں بس دعائیں پڑھ رہا تھا اور اس پر پھونک رہا تھا۔ میں نے پانی پیا، میری سانسیں بحال ہوئیں۔ میں نے بیوی کو اشارہ کیا کہ آیت الکرسی پڑھو۔ میں نے پانی پر دعاؤں کو دم کیا، ہمنا کو پلانے کی کوشش کی، مگر وہ بار بار گلاس کو چھٹک رہی تھی، کسی بھی طرح اپنے منہ کو کھول نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے دانتوں کو اس قدر بھینچ لیا تھا کہ وہ اپنا منہ نہیں کھول رہی تھی۔ میں نے زبردستی 2 سے 3 گھونٹ اسے پانی پلایا، اور وہی پانی اس کے چہرے پر چھڑکتا رہا، اور آہستہ آہستہ وہ وہیں ڈھیلی ہوتی چلی گئی اور ایک طرف کو پڑھ کر سو گئی۔ میری بیوی پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہمنا کا صدقہ نکالا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں ہے، میں نے تب باہر جا کر بیوی کو سب بتایا۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ جب تک ہم لا علم تھے، تب تک ہم نے ہمنا کو اس اینٹی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، مگر انکل کے نوٹس دلانے کے بعد وہ اینٹی ہمارے سامنے موجود تھی۔ میں اگلی ہی صبح اپنے دوست سے ملا کہ مجھے تمہارے والد سے ملنا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس بات کا ذکر اس کے والد نے اس سے ضرور کیا ہوگا۔ وہ فوراً اپنے گھر مجھے لے کر گیا۔ میں نے چھوٹتے ہی انکل سے سوال کیا کہ کل جو آپ نے بات کی تھی، آپ کو کیسے محسوس ہوئی، جبکہ ہمیں یہ چیز محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، والدین بچوں کی بہت سی چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں نے تمہاری بچی کو بغور دیکھا تو مجھے صاف لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اسی کی زبان میں بات کر رہی تھی۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ میری بہن کا ایسی چیزوں سے واسطہ پڑ چکا ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم بھی ہے۔ یہ جاننے کے بعد میں نے کل رات کا سارا واقعہ انہیں بتایا۔ انہوں نے ہمنا کی پہلی والی کنڈیشن اور اب کی صورتحال کو بغور سنا۔ کہنے لگے کہ آپ کی بات سے تو صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی گھر میں ہے۔ آپ یہ گھر فوراً چھوڑ دیں، اور جتنے دنوں میں یہ گھر چھوڑتے ہو، اتنے دن روز قاری بچوں کو بلا کر ایک دن میں ایک قرآن ختم کروا کر پانی پر دم کراؤ، اور اس پانی کو پورے گھر میں اور ہر ایک کونے پر چھڑکو، اور وہاں سے نکلنے کی جلد از جلد کوشش کرو۔ یہ نہ ہو کہ وہ اینٹی آپ کے بچی پر حاوی ہو جائے۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مکان مالک کو فون ملایا اور ان سے پوچھا کہ ان کے گھر پر کچھ اثرات کا معاملہ تو نہیں۔ پہلے تو وہ میرے سوال پر سٹ پٹا گئے۔
مجھے ان کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے پتہ چل گیا کہ وہ کچھ چھپا رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھیں، میں آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، صاف صاف بتائیں، میری بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں، انہیں اس گھر میں محسوس ہوتا ہے ان کے پانی کی ٹینک میں کچھ ہے، مگر وہ خود کہنے لگے کہ انہوں نے حصار کھنچوا رکھا ہے کہ وہ جو بھی اثرات ہیں وہ ٹینک تک محدود رہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے کبھی کیا کسی کو دیکھا؟ وہ کہنے لگے نہیں، صرف محسوس کیا ہے۔ تب مجھے بھی محسوس ہوا کہ وہ ابھی بھی مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ خیر میں نے مزید الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تب انکل بولے بیٹا اس گھر کو فوراً چھوڑ دو۔ آپ یقین کریں مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں گا، کیونکہ اتنی جلدی تو گھر ملتے بھی نہیں، اور جو کچھ کل رات میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد تو ایک لمحہ بھی مجھ سے اس گھر میں گزارنا مشکل تھا۔ انکل میرے چہرے پر آئی پریشانی کو بھانپ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں سامان سمیت یہاں آ جائیں، جب تک کہ گھر کا بندوبست نہیں ہوتا یہیں رہیں، اپنی بچی کو بچائیں۔ مجھے جو بھی فیصلہ کرنا تھا وہ بہت جلد کرنا تھا۔ میں واپسی پر جو گھر گیا مزدوروں کو لے کر گیا۔ میری بیوی حیران تھی اور میں نے کہا کہ ایک لمحہ مزید ضائع کیے بغیر یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے فوراً اپنی بیوی اور بیٹی کو دوست کے گھر بھیجنا چاہا۔ ہمنا کی حالت میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جو بدتمیزی کر رہی تھی، جو الفاظ وہ ادا کر رہی تھی، وہ میری بچی نہیں تھی۔ ایسے ایسے الفاظ کہ جو الفاظ ہم نے خود آج تک نہیں سنے تھے۔ اس قدر اس کے اندر طاقت آئی ہوئی تھی۔ میری بیوی گود میں لینے کی کوشش کرتی تو وہ اس پر حملہ کرتی، اس کے بالوں کو نوچتی، اس کا بار بار گلا پکڑتی۔ میں اسے چھینتا تو وہ مجھ پر حملہ کرتی۔ عجیب سی زبان میں کوئی بات کر رہی تھی اور بار بار بیسمنٹ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ انکل اس وقت وہیں موجود تھے۔ انہوں نے آیت الکرسی چاروں کل پڑھتے پڑھتے بچی کو گود میں لیا، اس کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے نیچے لے کر گئے۔ مجھے اطمینان تھا کہ انکل آنٹی سب دعائیں پڑھ رہے تھے۔ اس کی چیخیں آسمان سر پر اٹھا رہی تھیں۔ وہ اس کی آواز نہیں تھی، اتنی طاقت سے وہ چیخیں مار رہی تھی کہ ہم سب کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میری تو روح کانپ کر رہ گئی اور ہم ہمت جمع کر کے بس دعائیں پڑھتے جا رہے تھے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ غنودگی کی حالت میں آ گئی اور انکل اس کو اس جگہ سے لے کر چلے گئے۔ اسی وقت میں نے گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ لگا دی۔ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر ہم نے سامان مستہ میں ڈالا، اور جب سامان مستہ میں ڈالا جا رہا تھا بیسمنٹ سے اور ہمنا کے ٹوائے روم سے اس قدر بدبو اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بدبو ایسی تھی جیسے کوئی گوشت سڑ رہا ہو، جیسے کوئی مرا ہوا جانور کب سے سڑ رہا ہو۔ مجھے اس کے ایک ایک کھلونے سے ڈر لگ رہا تھا، اس قدر خوف آ رہا تھا۔ وہ سارے ٹوائز اٹھا کر میں نے بڑے سے شاپر میں ڈالے اور ہم نے وہ سب کے سب باہر پھینکوا دیے۔ ٹوائز میں سے ایک چیز بھی میں ساتھ لے کر نہیں گیا۔ ہم نے سامان لوڈ کروایا۔ سورہ بقرہ کا ورد مسلسل گھر میں جاری تھا، مگر میرا اس گھر سے نکلنا اس قدر مشکل ہو رہا تھا۔ میں باہر واٹر ٹینک کی طرف آیا تو وہ ٹینک ایک نارمل ٹینک کی طرح بند تھا۔ وہاں کسی قسم کی بدبو کا احساس نہیں تھا، مگر ایک چیز جو میں نے اس گھر سے نکلتے ہوئے محسوس کی، بیسمنٹ کا دروازہ۔ بیسمنٹ کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا، جسے کل رات میں نے خود بند کیا تھا۔ اس سب کے بعد میں نے بالکل کوشش نہیں کی کہ دروازے کے قریب جاؤں یا اسے بند کرنے کی کوشش کروں۔ جیسے تیسے کر کے دعائیں پڑھتے ہوئے میں اس گھر سے نکلا، دوست کی طرف آیا تو ہمنا غنودگی میں تھی۔ ہم نے سورہ بقرہ اس کے سہانے لگائے رکھی۔ اسی وقت انکل مجھے کسی صاحب سے ملانے کے لیے بھی لے کر گئے۔ انہوں نے کچھ دعائیں بتائیں کہ بلا ناغہ 21 دن بچی کے سرہانے پڑتے رہیں۔ انہوں نے ہمنا کے گرد حصار کھینچا اور انہوں نے سختی سے منع کیا کہ 21 دن تک جس کمرے میں حصار باندھا کیا ہے ہمنا کو وہیں موجود رکھیں، اس کو وہاں سے نکلنے مت دیں۔ کچھ بھی کر کے آپ دونوں میاں بیوی اسے مصروف رکھیں۔ میرے لیے اس وقت اپنی بچی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے آفس سے چھٹیاں لیں اور 24 گھنٹے میں، میری بیوی اور ہمنا اس کمرے میں موجود رہتے۔ ظاہر سی بات ہے ہم باہر جاتے
تو وہ بھی باہر جانے کا کہتی۔ دعائیں، قرآن شریف، 24 گھنٹے ہم نے صرف یہی کیا۔ زیادہ تر ہم نہ سوتی رہتی، اور میں صرف اس وقت ایک بات سوچتا کہ میں نے اس اینٹی کو صرف ایک دفعہ دیکھا تو میرا یہ حال، اور میری بچی تو نہ جانے کتنے وقت سے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کے دماغ پر کتنا اثر ہوا ہوگا۔ اور آپ یقین کریں، ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی ول پاور سے اور اللہ کے کلام کے ذریعے اس کا علاج کیا۔ ہم اسے کسی پیر اور عامل کے پاس نہیں لے کر گئے۔ کچھ دنوں تک ہمیں ہماری بچی کی آنکھیں ہر وقت روئی ہوئی، سوجی ہوئی لگتی تھیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ہوتے تھے، مگر آہستہ آہستہ میں اپنی بچی میں تبدیلی محسوس کرتا۔ وہ جب سو کر اٹھتی، میں پیار سے ہنستے مسکراتے اس پر دعائیں پڑھتا اور وہ خوش ہوتی تھی۔ کوئی ایک بھی کھلونا اس پورے عرصے میں اس کے قریب نہیں لے کر گیا کہ یہ نہ ہو کہ اسے ماضی کی کوئی بھی یاد آئے۔ پین، پیپر، کلر، پینسلز، ہم دونوں میاں بیوی دعائیں پڑھتے رہتے اور اس کے ساتھ ساتھ کلرنگ کرتے، لکھتے، چیزیں بناتے۔ یہ سب چیزیں اس کے دماغ پر مثبت اثر ڈالتی گئیں۔ اسے ہمارے ساتھ نے ایک دم اکیلا ہونے کی تکلیف سے بچا لیا، اور پھر اللہ اللہ کر کے 21 دن پورے ہوئے، تب میں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو فوراً لاہور اس کی امی کے گھر بھیج دیا۔ مگر جو بات مجھے کلک کی وہ یہ تھی کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ واٹر ٹینک میں نہیں تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بیسمنٹ میں تھی۔ یہ بات بھی مکان مالک نے ہم سے چھوٹ کہی تھی۔ بہرحال میں اپنے دوست کے والد کا بے حد شکریہ آپ کے چینل کے توسط سے بھی کرتا ہوں، کیونکہ ان کا توجہ اس بات کی طرف دلانا ہی میری بیٹی کو بچا گیا۔ ان کا کھانا کرنا، ان کو گھر پر بلانا میرے لیے کسی نعمت سے بڑھ کر نہیں تھا۔ اگر وہ اس رات نہیں آتے تو ہماری بچی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اور پھر کیا ہوتا، یہ سوچ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انکل کی پوری فیملی نے ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ ان کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرمائے۔ میں اور میری بیوی ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، ایک تو ان کے مکمل ساتھ کا، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری بیٹی کو واپس کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ہارر ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا۔ آخر میں آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ہمبل ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں تو انہیں لائک کر دیجئے، فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کچھ ٹیریفائنگ، مسٹیریس، ہارریبل ایکسپیرینس موجود ہیں تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس دے دیا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔